रहमान उम्र मुफरदा के अहकाम में हमारी गुफ्तगू जारी थी कि 7 अमाल से उम्र मुफरदा तश्कील पाता है। उनमें से पहले 3 का हमने इजमाली तौर पर पहली वीडियो में बयान किया था। आज उम्र मुफरदा के हवाले से चौथा अमल वो है सफ़ा और मरवा के दरमियान सई करना है। सई 7 चक्रों का नाम है, जिनमें से पहला चक्कर सफ़ा से शुरू करेंगे और मरवा पे ख़त्म करेंगे। दूसरा चक्कर मरवा से शुरू करके सफ़ा पर ख़त्म करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप सफ़ा से शुरू करके फिर सफ़ा पे आएँ तो एक चक्कर होगा, नहीं, बल्कि एक चक्कर सफ़ा से शुरू करके मरवा पे ख़त्म करेंगे। दोनों पहाड़ियों पर चढ़ना वाजिब नहीं है, अगरचे दोनों पहाड़ियों पर चढ़ना बेहतर है। साई में एक और चीज़ ज़रूरी है, वो ये कि मरवा की तरफ जाते हुए रुख मरवा की जानिब होना ज़रूरी है। बस अगर मरवा की जानिब जाते हुए मरवा की तरफ पुश्त करे या मरवा से सफ़ा वापस आते हुए पुश्त सफ़ा की तरफ करे तो ये काफ़ी नहीं है। अलबत्ता सफ़ा से मरवा और मरवा से सफ़ा जाते वक्त चेहरे को दाएं और बाएं या पीछे फेरने में कोई हर्ज नहीं है। और दूसरी अहम बात यह कि साई की जगह तकरीबन 5 मंजिला है। ग्राउंड फ्लोर है जहां 2 पहाड़ियों के दरमियान 7 चक्कर लगाना होते हैं। और दूसरा ये कि बिल्कुल उसी ग्राउंड फ्लोर की शक्ल में बेसमेंट है। ग्राउंड फ्लोर पर भी सही करना दुरुस्त है और बेसमेंट पर भी सही करना सही और दुरुस्त है। ऊपर की मंजिल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वगैरह पर सही करना जायज़ नहीं है। दूसरा मसला ये कि साई में तहारत शर्त नहीं है, हत्ता ज़हरी निजासत से भी पाक होना ज़रूरी नहीं है। अगर आप साई करते हुए कुछ चक्कर लगाने के बाद थक गए हैं तो आप आराम भी कर सकते हैं। तवाफ़ और नमाज तवाफ़ के बाद एहतियात मुस्तहब के बिना पर फ़ौरन साई करनी चाहिए। अगरचे थकावट दूर करने या गर्मी की शिद्दत के कम करने के लिए रात तक साई को मौखर करना जायज़ है। ये था उम्र मुफरदा का चौथा अमल। अब उम्र मुफरदा का 5वां अमल है साई करने के बाद, वो है तकसीर या हल्क करना है। तकसीर यह है कि सर या दाढ़ी या मूँछों के बालों में से चंद बाल काटने से मुतहक्किक हो जाती है। खातून मर्दों से अलहदा हटकर बाल काटेगी और अपने बाल खुद काटेगी, न कि दूसरी औरत इसके बाल काटे। हर औरत अपने बाल खुद काटे, अगर कोई दूसरी औरत काटेगी तो ये काफ़ी नहीं होगा। आयतुल्लाह सिस्तानी फरमाते हैं कि उम्र मुफरदा के इहराम से तकसीर के ज़रिए से ही आप बाहर आ सकते हैं और हल्क यानी बाल मुंडवाने से भी बाहर आ सकते हैं, ताहम हल्क करवाना अफजल है, तो लिहाजा मर्दों के लिए हल्क करवाना अफजल है, जबकि औरतों के लिए तकसीर मुअय्यन है, चाहे उम्र तमत्तो के इहराम से बाहर आना हो या उम्र मुफरदा के इहराम से बाहर आना हो। जैसे ही मर्द और ख़वातीन ने तकसीर मुकम्मल की तो आप सब इहराम से आज़ाद हो जाएंगे, यानी मुहल हो जाएंगे। जो इहराम की हालत में 25 चीज़ें आप पर हराम थीं वो अब हलाल हो गईं, सिवाय बीवी के, क्योंकि अभी तवाफ़ निसा भी बजा लाना है और नमाज तवाफ़ निसा भी बजा लाना है। उम्र मुफरदा का छठा अमल वो है तवाफ़ निसा। तवाफ़ उसी तरह अंजाम देना है जिस तरह पिछली वीडियो में हमने बयान किया था। तवाफ़ के हवाले से कुछ अहकाम ख़वातीन के हवाले से बताना चाहता हूँ। वो ये कि बताया था कि तवाफ़ करते वक्त इंसान का बातहारत होना शर्त है, यानी बावुज़ू होना और बागुस्ल होना ज़रूरी है। अगर ख़ातून को दौरान तवाफ़ हैज़ आ जाए तो देखा जाएगा कि अगर उसे चौथे चक्कर के मुकम्मल होने से पहले हैज़ शुरू हो गया हो तो उसका तवाफ़ बातिल हो जाएगा। तो इस सूरत में वो काफ़िले से जुदा भी ना हो सकती हो और काफ़िला भी उसके पाक होने तक इंतज़ार न करे, उसके लिए तवाफ़ को छोड़कर काफ़िले के साथ मक्का से निकल जाना जायज़ है। एहतियात वाजिब के बिना पर तवाफ़ और नमाज तवाफ़ की 2 रकत के लिए किसी को नायब बनाए, और अगर उसे तवाफ़ के चौथे चक्कर को मुकम्मल करने के बाद हैज़ आ जाए तो उसके लिए बाकी चक्करों को छोड़कर काफ़िले के साथ चले जाना जायज़ है और बाकी मानदा तवाफ़ और नमाज तवाफ़ के लिए एहतियात वाजिब के बिना पर नायब बनाएगी। एक दूसरा मसला मर्दों के हवाले से बयान कर दूं कि तवाफ़ की शराइत में से एक ये है कि मर्द खतना शुदा हो तब तवाफ़ दुरुस्त होगा, वगरना नहीं। तवाफ़ में एक और चीज़ के जो ज़रूरी है वो ये कि तवाफ़ करने वाले की खाना काबा के गिर्द चक्कर अपने इरादे और इख्तियार से होना चाहिए, यानी लोगों के रश की वजह से धक्के जो मिलते रहते हैं उन धक्कों की वजह से आगे ना बढ़ रहा हो,
بلکہ خود اپنے ارادے سے چل رہا ہو، یعنی کوئی اسے چلا نہ رہا ہو، اور طواف کے دوران حجر اسماعیل کو مطاف کے اندر رکھے، یعنی حجر اسماعیل کو طواف کرنے کی جگہ کے اندر رکھے، اس معنی کے ساتھ کہ حجر اسماعیل کے باہر سے طواف کرے، یعنی نہ حجر اسماعیل کے اندر سے طواف کرے اور نہ ہی طواف کرتے ہوئے حجر اسماعیل کی دیوار پر چڑھے۔ عمرہ مفردہ کا چھٹا عمل طواف النساء ہے اور ساتواں عمل نماز طواف النساء ہے۔ طواف النساء اور نماز طواف النساء کو بجا لانا یہ مرد اور عورت دونوں پر واجب ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ فقط مرد پر طواف النساء ہے، عورت پر نہیں ہے، نہیں، بلکہ دونوں پر واجب ہے۔ اگر مرد اس کو بجا نہیں لائے گا تو بیوی اس کے اوپر حرام ہوگی۔ اسی طرح اگر عورت طواف النساء بجا نہیں لائے گی، اس پر مرد حرام ہو جائے گا جب تک طواف النساء اور 2 رکعت نماز طواف النساء انجام نہ دے دے۔ اس میں بھی کوئی فرق نہیں ہے کہ انسان شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو، بلکہ سب پر واجب ہے۔ اسی طرح جو شادی کی خواہش رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے، ہر ایک پر طواف النساء اور نماز طواف النساء واجب ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جس شخص نے کئی بار عمرہ مفردہ کیا ہو لیکن طواف النساء بجا نہ لایا ہو، کیا اس کے تمام عمروں کے لیے ایک ہی طواف النساء کافی ہے؟ جواب آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں، احتیاط واجب کی بنا پر ایک طواف النساء کافی نہیں ہے، بلکہ جتنے عمرے طواف النساء کے بغیر کیے تھے ان میں سے ہر ایک کا طواف النساء کرے۔ دوسری بات یہ کہ جو شخص جان بوجھ کر طواف النساء ترک کرے، خواہ حکم شرعی کا علم رکھتا ہو یا جاہل ہو، یا بھول کر طواف النساء نہ کرے، اس پر اس کا تدارک و جبران کرنا واجب ہے، اور اس تدارک و جبران سے پہلے عورت اس پر حلال نہیں ہوگی، یعنی وہ بیوی سے کسی قسم کی لذتیں نہیں اٹھا سکتا۔ اسی طرح عورت بھی جس نے طواف النساء نہیں کیا، وہ بھی شوہر سے کسی قسم کی لذتیں نہیں اٹھا سکتی۔ اگر انسان کے لیے خود طواف النساء کرنا ممکن نہ ہو، یا ممکن تو ہو لیکن مشکل ہو، تو اس کے لیے نائب بنانا جائز ہے۔ پس جب اس کا نائب اس کی طرف سے طواف النساء بجا لائے گا تو منوب عنہ پر اس کی بیوی حلال ہو جائے گی، اور اگر طواف النساء کا تدارک جبران کیے بغیر وہ دنیا سے رخصت ہو جائے تو اگر اس کا ولی یا کوئی اور شخص اس کی طرف سے قضا کرے تو کوئی اشکال نہیں ہے، وگرنہ احتیاط واجب کی بنا پر اس کے ترکہ سے بالغ افراد کی رضامندی سے ان کے حصے سے طواف النساء کی قضا کی جائے گی۔ طواف النساء کے بعد نماز طواف النساء 2 رکعت ہے، اور یہ عمرہ مفردہ کا 7واں اور آخری عمل ہے۔ اس نماز کو بھی صبح کی نماز کی طرح پڑھے، فرق صرف نیت کا ہے۔ نیت اس طرح کرے گا کہ میں 2 رکعت نماز طواف النساء پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں قربتاً الی اللہ۔ اس نماز کو بھی مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھے، جس طرح نماز طواف میں بتایا گیا ہے۔ طواف النساء عام لباس میں بھی ہو سکتا ہے۔ ایک اور بات یہ کہ جب انسان ایک میقات سے احرام پہن کر مکہ میں آ جاتا ہے اور عمرہ کر لیتا ہے تو دوسرے عمرے کے لیے بھی اس نے احرام پہننا ہے، تو اب اس کے لیے ضروری نہیں ہے، واجب نہیں ہے کہ دوبارہ میقات جائے احرام باندھنے کے لیے، بلکہ اب یہ ادنیٰ حل سے احرام باندھے گا دوسرے عمرے کے لیے، یعنی مسجد تنعیم، مسجد عائشہ یا حدیبیہ یا جورانہ میں سے کسی ایک جگہ سے احرام باندھ سکتا ہے۔ اب یہاں پر بہتر ہے کہ ایک اہم مسئلہ یہ بیان کر دوں کہ مردوں کے لیے احرام کی حالت میں سائے کا استعمال حرام ہے۔ ایک سایہ متحرک اجسام کا ہوتا ہے، جیسا کہ چھتری یا گاڑی یا جہاز وغیرہ کی چھت۔ اس کا حکم یہ ہے کہ محرم کے لیے اس طرح کے سائے کا استعمال حرام ہے، چاہے وہ پیدل ہو یا کسی چیز پر سوار ہو، اس شرط کے ساتھ کہ جس چیز کا سایہ استعمال کر رہا ہے وہ اس کے سر پر ہو۔ البتہ چلتے بادلوں کا سایہ استعمال کرنے میں حرج نہیں ہے، اگرچہ وہ چیز اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے ہو، سر پر نہ ہو، کسی ایک جانب ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ پس اس کے لیے گاڑی وغیرہ کے سائے میں چلنا جائز ہوتا ہے۔ البتہ سوار شخص کے لیے احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے کہ اس طرح کے سائے سے اجتناب کرے، لیکن اگر اس سائے کا استعمال عرف میں سورج کے سامنے آنے، صادق آنے سے مانے نہ ہو، یعنی اگر سائے کا استعمال
یوں ہو کہ عرف میں یہ نہ کہا جائے کہ وہ اپنے آپ کو سورج سے بچا رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، جیسا کہ وہ سایہ اتنا چھوٹا ہو جس سے اس کا سر یا سینہ نہ چھپتے ہوں، جیسا کہ بغیر چھت والی گاڑیوں کی دیواریں جو کہ اس قدر چھوٹی ہوتی ہیں ان کا سایہ فقط انسان کی ٹانگوں تک ہوتا ہے، اور عرف میں ان کے سائے میں کھڑے شخص کو نہیں کہا جاتا کہ وہ خود کو سائے سے بچا رہا ہے۔ تو یہاں پر یہ بات بھی کہہ دوں کہ احرام والا شخص دن کے وقت چھت والی گاڑی یا جہاز پہ سفر کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ مکہ میں بھی داخل ہونے کے بعد بھی چھت والی گاڑی پہ سوار ہونا احتیاط واجب کی بنا پر جائز نہیں ہے۔ اس صورت میں کفارہ دینا ضروری ہو جائے گا اگر سوار ہوگا چھت والی گاڑی پہ، لیکن اگر احرام والا آدمی اپنے ہوٹل مکان وغیرہ میں موجود ہے تو گویا سائے میں موجود ہے، اس صورت میں حرام نہیں ہے۔ اس طرح کے سائے میں ہونا حرام نہیں ہے، اس جیسے سائے کو ثابت اجسام کا سایہ کہا جاتا ہے، لیکن جیسے ہی آپ اپنے ہوٹل یا مکان وغیرہ سے نکل کر گاڑی پہ حرم جانا چاہے تو اس گاڑی پہ نہ بیٹھے دن کے وقت، نہیں تو پھر احتیاط واجب کے طور پر کفارہ دینا پڑے گا۔ آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ بارش بھی احتیاط واجب کی بنا پر اسی سائے سے ملحق ہے، یعنی بارش سے بچنا بھی سائے کا استعمال ہی کہلائے گا۔ اگر بارش سے بچو گے تو احتیاط واجب کے طور پر کفارہ بھی آ جائے گا۔ البتہ احرام والا شخص رات کے وقت چھت والی گاڑی پہ سوار ہونا درست ہے، مگر اس شرط کے ساتھ بارش نہ برس رہی ہو احتیاط لازم کی بنا پر۔ خلاصہ یہ کہ سائے کے استعمال کی حرمت مسافت طے کرنے اور چلنے کے ساتھ خاص ہے، یعنی چلنے کی حالت میں سائے کا استعمال حرام ہے، لہٰذا اگر محرم کسی جگہ ٹھہرے خواہ اس جگہ رہائش قرار دے یا قرار نہ دے، جیسے دوران سفر آرام کرنے یا دوستوں سے ملاقات کرنے یا کسی اور وجہ سے بیٹھ جائے تو اس وقت سائے کا استعمال درست ہے۔ تو سائے کے حوالے سے، بارش کے حوالے سے مزید تفصیلی احکام آپ میرے اسی یوٹیوب چینل پہ حج و عمرہ کے متعلق 70 قسطیں اپلوڈ کر چکا ہوں، تو خواہش مند حضرات سائے اور بارش کے حوالے سے قسط نمبر 35، 36 اور 37 پہ موجود ہیں، وہاں رجوع کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ عمرہ اور حج کے احکام بھی آپ وہاں سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ آخری بات میں اپنے سامعین سے کہنا چاہوں گا کہ عمرہ مفردہ کے احکام کو معمولی نہ سمجھا جائے۔ اگر آپ نے ان 7 اعمال کو صحیح طریقے سے انجام نہ دیا یا کچھ اعمال کو چھوڑ دیا تو گویا کہ آپ احرام کی حالت میں ہیں اب بھی، اگرچہ آپ پاکستان آ گئے، یا پھر طواف النساء نہیں کیا یا اس کی نماز نہیں پڑھی تو بیوی آپ پر حرام ہے، آپ اس سے کسی قسم کی لطف اندوز نہیں ہو سکتے مگر جب تک عمرہ مفردہ کے اعمال صحیح معنوں میں مکمل نہ ہو جائیں۔ اور بعض افراد تو اتنے سادہ ہیں کہ جب وہ ایئرپورٹ پہ ہوتے ہیں یا سعودی عرب پہنچ کر پھر ہم سے رابطہ کر کے کہتے ہیں کہ مولانا صاحب میں اس وقت سعودی عرب میں ہوں اور جدہ اس وقت موجود ہوں، مجھے عمرہ مفردہ کے احکام سکھا دیں۔ اب آپ بتائیں ان لوگوں کو کیا کہا جائے؟ بس اتنا کہہ سکتا ہوں کہ اس طرح کے لوگوں نے عمرہ مفردہ کو معمولی سمجھ لیا ہے، گویا اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ بہرحال ضرورت پڑی تو عمرہ مفردہ کے حوالے سے تیسری ویڈیو یعنی تیسری قسط بھی بنانی پڑی تو بنا کر آپ مومنین کے سامنے پیش کر دوں گا۔ آخری بات یہ کہ جب انسان احرام پہن لیتا ہے تو اس دوران 25 چیزیں احرام پہنے ہوئے شخص پر حرام ہیں۔ اگر کوئی شخص اس بارے تفصیلی احکام سننا چاہتا ہے اور سیکھنا چاہتا ہے تو ہمارے اسی یوٹیوب چینل پہ حج عمرے کے احکام میں قسط نمبر 35 سے شروع ہوتی ہے اور قسط 49 تک دیکھ سکتا ہے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حج اور عمرہ کی سعادت بار بار نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی